बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैफ फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, मारूफ रूहानी स्कॉलर हैं। हम अपने मसाइल उनके सामने रखते हैं। ऑडियंस भी हमारे साथ मौजूद है, इनके भी सवाल लेंगे, इनको भी गाइडेंस का एक जो सिलसिला है इसको जारी रखेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ शाह साहब इस हवाले से। एक मैं पढ़ रहा था एक जगह कि अक्ल इंसान चाहे कितना भी रखता हो, जितनी भी दानिश उसके पास आ जाए, अगर सही दानिश है, सही अक्ल है, तो वो जाएगा अल्लाह की तरफ। ये मुमकिन नहीं है कि अक्ल उसको भटका दे। इसमें कितनी आपको लगती है? क्योंकि बहुत कब ये लगता है कि लोग पढ़ना शुरू करते हैं और भटक जाते हैं, फिर वो कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन वाकई क्या ऐसा कम इल्मी की वजह से होता है जो भटकना उनके नसीब में होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रऊफ साहब, इसमें कम अक्ली या कम इल्मी वह है तो खौफनाक चीज़। ख़ास तौर पे अगर आदमी के पास इल्म कम हो और ज़ोम उसे ये हो कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तो जहालत से कहीं ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ कम इल्मी हो जाती है, इस प्राइड के साथ कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। और आम तौर पर होता ये है कि इंसान के पास जितना कम इल्म होता है वो अपने आप को उतना ही बड़ा समझता है। लेकिन कम अक्ली के साथ ये मामला नहीं है। वहाँ मामला ये है कि अक्ल जितनी ज़्यादा होती है किसी के पास, तो दीन के मामले में ये ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसा आदमी जो अक्ल बहुत रखता है और उसका इस्तेमाल भी करता है, वो या तो लादीनियत की तरफ चला जाए या अपने ही कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करके बैठ जाए। तो इन दोनों सूरतों से ये ख़तरा दूर करने के लिए कि ज़्यादा अक्ल उसे ऐसी तरफ ले जाए जहाँ वो दीन से दूर चला जाए या रब के बारे में कॉन्सेप्ट्स कुछ और रखने लगे, ज़रूरी है कि कोई ऐसा गाइड उस्ताद हो जो प्रॉपर इल्म रखता हो, तो उसके साथ या वो अपने शागिर्द को डिस्कशंस में इन्वॉल्व करके उसको ट्रैक से हटने ना दे। ऐसी आपको मिसालें मिल जाएंगी कि अल्लाह ताला ने बहुत इल्म अता फरमा दिया, अक्ल भी अता फरमाई, लेकिन लोग चूँकि गाइड करने वाला कोई नहीं था तो राह से भटक गए। बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी आपको। तो इसमें गाइड का होना, उस्ताद का होना बड़ा ज़रूरी है, जो ज़रा सा देखे कि आप लाइन से हटने लगे हैं तो वो आपको हाथ पकड़ के दोबारा ट्रैक पर चढ़ा दे। इसमें बड़ा नाजुक सा रिश्ता बन जाता है साइंसी इल्म के साथ। वो इस तरह से कि हमने ये देखा है कि मगरिब में ख़ास तौर पे आम आदमी जिस वक्त साइंसी इल्म पढ़ता है तो वो फिर एक बेदीनी की कैफियत में चला जाता है। यहाँ पे सिलसिला कुछ और है, गाइडेंस मतलब उसके लिए मौजूद है तो वो है। लेकिन वहाँ पे क्या किया जाए? मतलब अगर वो भटक गया है, उसको वापस आने वाली कोई चीज़ नहीं है। फिर नहीं, आप अगर स्टडी करेंगे गौर से तो आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी, एक कॉमन फिनोमिना काम करता हुआ दिखाई देता है कि एक साइंटिस्ट जब वो मिड लेवल पर होता है तो वहाँ यकीनी तौर पे वो दीन से दूर होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स कुछ और हो जाते हैं। लेकिन जो ही वो एडवांस लेवल पे पहुँचता है साइंस की रिसर्च में, तो वो रब का कायल होने लगता है कि नहीं, एक ताकत ऐसी है जो ये सब निज़ाम चला रही है, ये आज खुद कभी नहीं चल सकता। इसका मतलब ये है कि जो भटका हुआ है वो बुनियादी तौर पर मिड लेवल के ऊपर है,
وہ اسے آگے جائے گا تو اس کو خدا کے نشان ملیں وہ گے. خود بخود پھر رب کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے بعض لوگ جو اس طرح کے نتائج نکال لیتے ہیں کہ انالیٹیکل علم نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب وہ اپروچ بھی غلط ہے. انالیٹیکل اپروچ ہوگی تو آدمی زیادہ بہتر گہرائی میں جان پائے گا چیزوں کو، اور یہ ہے کہ لیول اس کا کون سا ہے اور کس لیول پہ جا کے کر رہا ہے. دیکھیے، دو چیزیں اگر نہیں ہیں تو انسان علم میں آگے نہیں بڑھ پائے گا. ایک شک اور دوسرا انالیٹیکل نیچر انسان کی. اگر ایک انسان کا مائنڈ ٹرینڈ ہے ڈیپ انالیسس پر، سرسری نہیں، تو علم میں بہت آگے جاتا ہے. اسی طرح جب تک انسان کے دل میں کسی چیز کے بارے میں شک نہیں پیدا ہوتا، وہ اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرتا، اس میں جستجو نہیں کرتا، اور جہاں جستجو نہیں ہوتی وہاں آگے بڑھ نہیں پاتا. ٹھیک ہے، میں کچھ سوال لے لوں ساتھ ساتھ، پھر ہمارا جناب. سلسلہ بھی چلتا رہے گا. جی. میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر مبارک علی کا میں نے ایک قول پڑھا تھا کہ جن معاشرے میں شخصیات چھا جاتی ہیں وہاں دوسرے لوگوں کی جو تخلیقی سوچیں ہیں وہ دب جاتی ہیں. تو کیا ہمارے معاشرے میں بھی اس وقت ایسا ہے؟ کیا اس وجہ سے ہمارے نوجوانوں کی جو تخلیقی سوچ ہے وہ دبی ہوئی ہے؟ جیسا کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ آج کل نوجوان زیادہ تخلیقی سوچ کے مالک نہیں ہے، یا ان کی وہ اس طرح سے کھل کے سامنے نہیں آتی. تو کیا یہی ریزن ہے؟ بالکل صحیح ہے. جس معاشرے میں شخصیت پرستی آ جائے گی وہاں نئے خیالات جنم نہیں لیتے، اس لیے کہ ہم دوسروں کی شخصیت کے سحر میں دب جاتے ہیں، سے اتنے امپریس ہو جاتے ہیں کہ ہم ان سے کہیں نہ ڈفر کر سکتے ہیں، اور جب تک ہم ڈفر نہیں کر سکتے ہمارا دماغ ایک پرٹیکولر ڈائریکشن پر چل نہیں سکتا. تو شخصیات کا احترام کیا جانا چاہیے اگر وہ علم میں نمایاں ہیں، تقویٰ میں نمایاں ہیں، ان کی مورل ویلیوز میں وہ نمایاں ہیں، ان کا احترام ضرور کیا جانا چاہیے. لیکن شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے. ہم لوگ شخصیت پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو بھی ہم پسند کرتے ہیں اس میں ہمیں کہیں کوئی جھول نظر نہیں آتا، اور جب کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو ایسے شخص میں ہمیں کہیں کوئی خوبی دکھائی نہیں دیتی. یہ جو رویے ہیں انتہا پسندی کی طرف جاتے ہوئے، وہ غلط ہیں. انسان کی سوچ بانجھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی شاید وجہ اسٹوڈنٹس کے معاملے میں شخصیات پرستی could be one of the reasons، لیکن اس میں زیادہ دخل ہمارے نظام تعلیم کا ہے. ہم اسکالرس پیدا نہیں کر پاتے. ہمارے یہاں اگر میں کہیں لیکچرر اپوائنٹ ہوا ہوں تو جو پہلے دن میں نے لیکچرز تیار کر لیے وہ میری ریٹائرمنٹ کے وقت تک، میری سروس کے آخری دن تک وہی لیکچرز چلیں گے، جبکہ دنیا زمانہ اس دوران میں بہت آگے چلا جاتا ہے. ایک زمانے میں کہ یقیناً نصف صدی سے زیادہ پیچھے کی بات کر رہا ہوں میں، اس وقت یہ مشہور تھا کہ امریکہ میں کوئی شخص MBA کر نہیں پاتا جب تک کہ وہ ڈیلی 6 سے 8 گھنٹے لائبریری میں نہ گزارے. اس لیے کہ ذہن میں وسعت پیدا ہوتی ہے. جو سبجیکٹ ہے، اگر فرض کر لیجئے میرا میجر مارکیٹنگ میں ہے تو میں لائبریری میں مارکیٹنگ پر شائع ہونے والے تمام آرٹیکل، میگزینز، بکس وہ میں پڑھوں گا تو ہی میں کلاس میں چل پاؤں گا، اور میری جو گریڈنگ کی جائے گی وہ اس پر
اس کا انحصار ہوگا کہ میں اپنا مائنڈ کتنا اپلائی کر سکتا ہوں کسی پرابلم پر، یا میں کسی بھی تھیوری کو کتنا سمجھ پایا ہوں. وہاں یہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں کتنا ٹیکسٹ بک کو یاد کر پایا. نتیجہ یہ ہے کہ میں ایک ہی جگہ پر باک ڈاؤن ہو جاؤں گا، اس سے آگے چل نہیں سکتا. مطالعے کی عادت اسٹوڈنٹس کو ڈالنی چاہیے، جو دن بدن کم ہوتی چلی گئی ہے. سر، اپنی کتاب گاہ فقیر میں آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ انسان ساری زندگی بہت زیادہ محنت کرتا ہے، پھر بھی ایک ہی جگہ گردش کرتا رہتا ہے. سر، یہ چیز مجھے کافی کلک کی، آپ اس کی وضاحت کر دیں. اس سے مراد یہ ہے کہ محنت صحیح سمت میں کی جائے تاکہ آدمی آگے بڑھ جائے، لیکن صحیح سمت میں محنت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پلان کر کے چیزوں کو چلیں، ہیپیزرڈی نہیں چلیں. اس سے مراد یہ ہے. سوال ہے کسی کا بھیجا ہوا، اور وہ یہ ہے کہ ہر زمانے کا ایک کی نوٹ ہوتا ہے، اور اس زمانے کا شاید ذہنی انتشار ہے. تو کیا یہ صحیح ہے، اور اس سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ زمانے کا کی نوٹ یقینی طور پہ ہوتا ہے، لیکن انتشار کو اس میں دخل نہیں ہے. پوری دنیا میں جو ریسرچ ہے اس کو، وہ کی ورڈ ہے آج کا ہمارا کہ تحقیق پر زور ہونا چاہیے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر. وہ ہمارے یہاں زیرو ہے. میں نے شاید آپ کے ساتھ کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا یا کسی اور چینل پر کہ مغرب میں اور امریکہ میں جتنی لارج سائز آرگنائزیشنس ہیں، یہ جب اپنا بجٹ بناتی ہیں تو 2% آف دی ٹرن اوور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے. اور امریکہ میں تو یہ رواج ہے کہ وہ جو فنڈ ایلوکیٹ کیے ہیں آپ نے 2% آف دی بجٹ، وہ پرابلم کے ساتھ مختلف یونیورسٹیز کو دے دیے جاتے ہیں کہ وہ اس پر تحقیق کریں. میں ایسی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آف ہینڈ کہ جیسے کووڈ آ گیا تو بڑی بڑی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ مختلف یونیورسٹیز میں یہ ٹاسک دے دیں گی اور اس کے بجٹ ان کو پرووائڈ کر دیں گی. وہ اس پر تحقیق کر کے ہر یونیورسٹی جس کو وہ ٹاسک دیا گیا، وہ اپنی ریسرچ کے نتیجے میں آپ کو تھیوریز دے دیں گی، میڈیسن سجیسٹ کر دیں گی. پھر آپ فردر اس پر ایکسپیریمنٹس کر کے تو اس میں سے ایک جو موسٹ افیکٹو ڈرگ ہے اس کو آپ پک کر لیں گے. یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے، پوری دنیا میں ہے، لیکن انفارچونیٹلی مسلمان ملکوں میں کسی ایک میں بھی ہے سسٹم رائج نہیں ہے کہ ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر خرچ کریں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. جو چیز ان کے یہاں پرانی ہوتی ہے ہم اس کو اپنے یہاں انٹروڈیوس کراتے ہیں، لیڈ نہیں لے پاتے کسی چیز میں. اور اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. مطلب اگر آپ کو دنیا میں سر اٹھا کے جینا ہے تو لیڈ لینا بڑا ضروری ہو جائے گا آپ کے لیے. کیا اس حوالے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو ترقی ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتی ہے؟ آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں خرچ کریں گے، معاشرے کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں آپ ترقی کریں گے، اور اگر آپ زوال کا شکار ہوں گے تو ہر شعبے میں زوال کا شکار ہوں گے. یقینی طور پہ بات آپ کی درست ہے، لیکن جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی بنیاد R&D پر نہیں ہے. اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہم نے ایز اے نیشن اپنا گول کیا سیٹ کیا ہے. Where do we want to reach in 5 years, 10 years, then 15 years? تو یہ شارٹ ٹرم پالیسیز 5 years کی ہیں، مڈ ٹرم 10 years کی ہیں، لانگ ٹرم
15 ایئرس کی ہیں. وہ جو گول ہم نے سیٹ کیے ہیں کہ ایز اے نیشن, ایز اے کنٹری, وی شوڈ بی ایٹ پوائنٹ اے آفٹر 5 ایئرس, پوائنٹ بی آفٹر 10 ایئرس, پوائنٹ سی آفٹر 15 ایئرس. یہ جب گول سیٹ ہو جاتے ہیں, دین وی ورک آؤٹ دی روڈ میپ ہاؤ ٹو ریچ دیئر. اس کے نتیجے میں یا یوں کہ یہ اس پر بیس کر کے ہم R&D کی طرف جاتے ہیں. اچھا, وہ گول کو اچیو کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ گزشتہ شاید 40-45 سال سے اپنے گول سیٹ نہیں کر سکے. یہ مینجمنٹ بڑا کمپلیکس سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. نوجوانی میں جب ابھی پڑھ رہے تھے, یوں سمجھ لیجئے کہ بٹوین 64 اینڈ 66 اس وقت یہ سکھایا جا رہا تھا ہمیں کہ بغیر بجٹ بنائے آپ چل نہیں سکتے. اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فائنینشیل ڈسپلن بڑا اسٹرکٹ ایکسرسائز کرنا ہوگا. دوسری چیز یہ تھی کہ جن چیزوں کو آج ہم بات کرتے ہیں اینڈ وی ٹیک پرائڈ ان دیٹ کہ صاحب کھلی کچہری لگائی, جن لوگوں نے ہمیں پڑھایا تھا وہ اسے کنڈیم کرتے ہیں. اچھا. کہ اگر شکایات دور کرنے کے لیے آپ کو کوئی کمپلینٹ سیل کھولنا پڑ جائے یا کھلی کچہری لگانی پڑ جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے یہاں سسٹم فیل کر گیا. اچھا. تو بجائے اس کمپلینٹ کو دور کرنے کے سسٹم کو ریپیئر کیجئے اور ری ایکٹیویٹ کیجئے کہ وہ شکایات آٹومیٹیکلی وہ حل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں وہ ختم ہو گیا. ہم لوگ اب ومز پہ چلتے ہیں. شہروں کو ریلیف دینے کے لیے ہمیں پیکیج اناؤنس کرنے پڑتے ہیں, جبکہ یہ گناہ کبیرہ ہے ایک اچھی مینجمنٹ کے لیے. آٹومیٹیکلی شہروں کے مسائل خود بخود حل ہوتے جانے چاہیے, عوام کے مسائل حل ہوتے جانے چاہیے, بس سسٹم کو کام کرنا چاہیے. سر, اپنی کتاب گاہ فقیر میں آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ انسان ساری زندگی بہت زیادہ محنت کرتا ہے پھر بھی ایک ہی جگہ گردش کرتا رہتا ہے. سر, یہ چیز مجھے کافی کلک کی, آپ اس کی وضاحت کر دیں. اگر اس کو اس کے پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گی تو اس سے مراد بالکل مختلف ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. محنت, اس کی میں ایگزامپل آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ مجھے راستہ نہیں معلوم, میں شہر سے باہر نکلتا ہوں اور رنگ روڈ پر گاڑی چلانی شروع کر دیتا ہوں, لیکن مجھے کسی ایگزٹ کا نہیں معلوم کہ مجھے کون سے ایگزٹ سے رنگ روڈ چھوڑ کر موٹر وے پہ چلے جانا ہے. تو میں صبح سے شام تک اسی رنگ روڈ پر دائرے میں گھوم رہا ہوں, میں کہیں نہیں پہنچ پایا. میں نے محنت بھی کی ہے, پیٹرول بھی کنزیوم کیا ہے, نروز پہ پریشر بھی ہے, لیکن نتیجہ یہ ہے کہ جہاں میں صبح تھا وہیں پر شام تک چلنے کے باوجود کھڑا ہوں. اگر میں گھر چلنے سے پہلے اپنا راستہ پلان کر لوں کہ میں یہ روٹ لوں گا, تو ہوگا یہ کہ گھر سے جو ہی میں روانہ ہوں گا, میں اکارڈنگ ٹو دیٹ پلان راستہ لیتا جاؤں گا اور 4 گھنٹے کے بعد میں اسلام آباد جا پہنچوں گا. اس سے مراد یہ ہے کہ محنت صحیح سمت میں کی جائے تاکہ آدمی آگے بڑھ جائے, لیکن صحیح سمت میں محنت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پلان کر کے چیزوں کو چلیں, ہیپیزلڈی نہیں چلیں. اس سے مراد یہ ہے. شاہ صاحب, اس حوالے سے مطلب عام آدمی کو اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے
دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو ایک سمت متعین کرے اور اس کی طرف سفر شروع کرے, اور دوسرا یہ کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہو. اس میں کہیں تضاد تو نہیں آ جاتا کہ؟ قطعی طور پر نہیں تضاد. رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر ہم نے اس چیز کو جاننے کی کوشش کی کہ بحیثیت انسان ہماری عقل بھی محدود ہے, علم بھی محدود ہے, وسائل بھی محدود ہیں, ہم ایک حد سے آگے جا نہیں سکتے, تو اس لمیٹڈ سکیل پر ہمیں آپریٹ کرنا ہے. تو یہ جان لینا چاہیے کہ میرا رب کس بات سے زیادہ خوش ہوگا. جیسے رب تعالیٰ کو 3 چیزیں بڑی پسند ہیں: کسی مقروض کا قرض ادا کر دینا, غلام کو رہا کر دینا, بھوکے کو کھانا کھلانا. اب غلام کا سلسلہ اب تو ہے نہیں, تو اس کا دوسرا حل ہے ہمارے پاس کہ ہماری جیلوں میں بہت سے قیدی ایسے پڑے رہتے ہیں جو بڑی معمولی رقم جو جرمانے کی صورت میں ان پہ عائد ہوتی ہے وہ ارینج نہیں کر پا رہے ہوتے, تو بیچارے قید کا وقت پورا کرنے کے باوجود جیل میں رہتے ہیں کہ وہ رقم نہیں ہے ادا کرنے کے لیے. تو ہم کبھی بھی جب ہماری وسائل اجازت دے دیں, اور خصوصاً رمضان میں اگر ہم دیکھ لیں کہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ یہ اماؤنٹ ہے, تو مختلف جیلوں سے اگر لسٹیں ہم لے لیں کہ ایسے کون سے قیدی ہیں جو تھوڑے تھوڑے اماؤنٹس کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں, تو ان کے جرمانے ہم ادا کر دیں تاکہ وہ رہا ہو کر جا کے بچوں میں عید کر لیں. تو میرے خیال میں یہ فعل رب کو بڑا پسند آئے گا کہ اس کی مخلوق میں کتنے لوگ ہیں, بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, بوڑھے ماں باپ بھی ہیں, خود وہ قیدی بھی ہے. جب ان کو ایک خوشی ملتی ہے تو رب کتنا راضی ہوگا اس بات سے. اسی طرح ہمارے ارد گرد بہت سے ہمیں دوست احباب, رشتہ دار مل جائیں گے جو مقروض ہیں. اگر ہمارا بجٹ جتنی بھی اجازت دے وہ ان کا قرض ادا کر دیں تو رب راضی ہو گیا. تو یہاں بھی ہم نے پلان کیا ہے چیزوں کو, اپنے ایفرٹ کو ایک ڈائریکشن دی ہے. تو وہ تضاد نہیں ہے بلکہ ایک صحیح راستہ ہے. لیکن چونکہ یہ رب کے راضی کرنے کی بات آپ نے کی ہے, تو میں اس میں ایک چیز پہ میرا میجر ایمفیسس ہوگا کہ جب ہم رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی مخلوق کی کوئی خدمت کرتے ہیں تو اس میں رازداری بنیادی شرط ہے, اور رازداری بھی اس درجے کی کہ نیکی کرتے ہوئے خود مجھے نہ پتہ چلے کہ میں نے کسی کے لیے کچھ کر دیا, اپنی ذات سے میں چھپا لوں اس بات کو, اتنا ہی بڑا اجر اس کا مل جائے گا. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جس سے ہم تھوڑے سے دور ہوئے ہوئے ہیں, تھوڑے سے کیا کافی زیادہ دور ہوئے ہوئے ہیں. تو جس زمانے تک ہم لوگ اپنی ریسرچ میں رہے ہیں, ڈیولپمنٹ میں رہے ہیں, چیزیں ایجاد کرتے رہے ہیں, اس زمانے تک ہر جگہ ہمارا سکہ تھا. مسلمانوں کا 700 سالہ دور بہت عروج کا رہا دور, اور اس دوران ہم نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے. اس وقت یورپ جو آج لیڈ لیے ہوئے ہے وہ تو خود اندھیروں میں زندہ تھا. یہ مسلمان ہی جنہوں نے ان کو جدید علوم سے بہرور کیا تھا. عام بندہ جو رب کو راضی کر رہا ہے اور ایک مومن جو رب کو راضی کر رہا ہے, کیا اس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے, رب ایسی ہستی ہے جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی, یہ نیکی کہ میں کسی سے مسکرا کے بولا ہوں یا کسی کو دیکھ کے میں مسکرایا ہوں جس کے جواب میں خوش ہو گیا بندہ, بڑی معمولی نیکی ہے. اس کو بھی قبول فرماتا ہے, اس کا بھی اجر عطا فرما دیتا ہے.
اور بڑی سے بڑی نیکی، جیسے میں یہ قیدی کو آزاد کرانے کی بات کر رہا تھا. رب تو راضی رہتا ہے، شرط یہ ہے کہ میں سیدھے راستے پہ چلوں جو میں چل نہیں پاتا. رب تو راضی رہتا ہی ہے. سر میرا کوشچن ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان انتہائی پسندی کو کی زد میں کیوں ہیں، اور اس کو کون روک سکتا ہے؟ مسلمان چونکہ کمزور ہو گئے ہیں، مسلمانوں کو سنگل آؤٹ کرنا سب کے لیے بڑا آسان ہے، ورنہ اس قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ ہر قوم اور ہر خطے میں پائے جاتے ہیں. مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی جیسا انسان بھی پیدا کیا ہے کہ جو میدان جنگ میں اپنے ہم پلہ کمانڈر سے رچرڈ دی لائن ہارٹ لڑتے ہوئے جب دیکھتا ہے کہ رچرڈ کی تلوار ٹوٹ گئی تو بجائے اس کے کہ اس کے موقع سے فائدہ اٹھائے اس کی گردن اڑا دے، ہاتھ روک کے اپنے اسلحہ خانے سے نئی تلوار منگوا کے اس کو دے کے یہ کہہ رہا ہے کہ اب میرے ساتھ مقابلہ کر لو. کمانڈ پوسٹ پہ بیٹھ کے بیٹل فیلڈ کو دیکھ رہا ہے تو اس کے ایک کیولری آفیسر کے ساتھ رچرڈ کا مقابلہ. اس کا کیولری آفیسر رچرڈ کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیتا ہے، رچرڈ زمین پہ آ جاتا ہے تو فوری طور پہ اپنے استبل سے بہترین گھوڑا اس کو بھیج دیتا ہے. اب اس کو آپ انتہا پسندی تو نہیں کہہ سکتے، یہ اس درجے کی اعلیٰ ظرفی ہے جو شاید ہی دوسری کوئی قوم اس کی نظیر پیش کر پائے. تو ایسی ایک مثال نہیں، بہت سی مثالیں ہیں. یہ ایک زمانے میں کرسچینز نے مقدمہ پیٹیشن داخل کر دی کہ بیت المقدس مسلمانوں نے لڑ کے نہیں لیا، اس لیے یہ ابھی بھی ہمارا ہے تو ہمیں واپس کر دیا جائے. قاضی صاحب کے یہاں وہ مقدمہ چلا گیا، قاضی صاحب نے دونوں فریقین کو سنا، مسلمانوں کو بھی اور کرسچینز کو بھی، اور فیصلہ کرسچینز کے حق میں دے دیا. تو یہ معاملہ جب خلیفہ وقت تک پہنچا عمر بن عبدالعزیز تو انہوں نے ایک لمحہ سوچا اور کہا کہ قاضی صاحب کے فیصلے کو آپ ہولڈ کیجیے آپ. تو کرسچنس کو بلا کے چابی پیش کی گئی، انہوں نے کہا کہ اس کو رکھیے، ہم ذرا سوچ لیں، تو ویل کم بیک ٹو یو آفٹر 3 days. 3 دن کے بعد جا کے کہا کہ ہماری کمیونٹی کا ایک فیصلہ ہے کہ ہماری زندگی مسلمانوں کے زیر سایہ زیادہ اچھی گزر رہی ہے تو مسلمان ہی یہاں حکمرانی کریں. اب یہ ایسی مثال آپ کہاں پیش کر پائیں گے؟ تو مسلمان تو بیچارے چونکہ کمزور ہو گئے، تو جہاں کمزوری اس درجے کی ہو جائے وہاں انسان نشانہ بنتا ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے، دیکھیے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں میکسیمم فتوحات ہو رہی تھیں، سو مچ سو کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 220 اسکوائر مائلز پر ڈے کے حساب سے علاقہ فتح کر رہے تھے. بہت وسیع ہو گئی تھی مسلم اسٹیٹ. تو آبویسلی بہت سی شکایات ہونی چاہیے تھی لوگوں کو، لیکن کبھی ہمارے خلاف سازش نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہم طاقتور تھے. کہیں ہمارے خلاف سازشیں نہیں شروع ہوئیں، شورش نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہم طاقتور تھے. آج ہم وہ طاقت گین کر لیں، آج لینے کی بجائے دینے والے قوم بن جائیں، آج یہ گلہ ہمارا ختم ہو جائے گا کہ ہم پر لوگ الزام لگاتے ہیں مختلف. اصل راہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں اور اوپر کی طرف لے جائیں. آپ نے شروع میں جیسے کہا تھا کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، جس سے ہم تھوڑے سے دور ہوئے ہوئے ہیں،
تھوڑے سے کیا کافی زیادہ دور ہوئے ہوئے. تو جس زمانے تک ہم لوگ اپنی ریسرچ میں رہے ہیں، ڈیولپمنٹ میں رہے ہیں، چیزیں ایجاد کرتے رہے ہیں، اس زمانے تک ہر جگہ ہمارا سکہ بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی ہم دور ہوئے ہیں، اب صورتحال آپ نے بالکل بجائے ارشاد فرمایا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں قرض کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. قرض کی ہر چیز لے کے تو مطلب وہ جو چلانا ہے اپنے نظام کو، اس سے نکلنا ہمیں ہر صورت میں. مسلمانوں کا 700 سالہ دور بہت عروج کا رہا دور، اور اس دوران ہم نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے. اس وقت یورپ جو آج لیڈ لیے ہوئے ہے، وہ تو خود اندھیروں میں زندہ تھا. یہ مسلمان ہی جنہوں نے ان کو جدید علوم سے بہرور کیا تھا. اور وہ آپ نے جیسے فرمایا کہ وہ 700 سال ہمارے ایسے تھے جس میں ہم نے تحقیق کی ہے اور نئے سے نئی تھیوریز دی ہیں دنیا کو. اب آپ دیکھیے یہ جو اینستھیزیا ہے، یہ مسلمانوں کی دین ہے، اور یہ آپریشن میں انسانیت کی خدمت میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے اینستھیزیا. پھر ہم نے بڑے اعلیٰ درجے کے کیمیاءدان پیدا کیے ہیں. تو اگر ہم اپنی ڈائریکشن درست کر لیں اور اپنے آبجیکٹیوز طے کر لیں، ایک ہدف بنائیں کہ ہمیں یہاں پہنچنا ہے اتنے عرصے میں، تو ہم صحیح سمت میں نکل جائیں گے اور پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. ہمیں اجازت دیجیے، سوال ہمیں کچھ رکھے. آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہے ہمیں ضرور لکھ بھیجیے. ہمیں فیڈ بیک بھی دیجیے کہ آپ کو پروگرام کیسا لگ رہا ہے، اس میں اگر کوئی بہتری کی گنجائش ہے تو وہ کیا ہونی چاہیے. ابھی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.